रहीम। तारिक भाई जी जी मेरा वक्त शुरू हो गया। जी। अच्छा, एक एक सवाल का इंशाल्लाह जवाब दूंगा, एक एक, सारे लिखे हुए हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसका पहला जवाब, पहला सवाल कि साबित करो इज्तिहाद था। मैंने साबित कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाना छोड़ दिया, क्योंकि अगर लिखवाते पूरी उम्मत गुमराह न होती, पूरी उम्मत गुमराह हुई। कई सुन्नी भी गुमराह हैं, कई शिया फिरके भी गुमराह हैं, तो गुमराही वाकई हुई, इसका मतलब यह है कि नहीं लिखी गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसने कहा कि जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, मैंने कहा वो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताबीर है अपनी, और अगर ताबीर ठीक हो या गलत उससे बात नहीं है। बात यह नहीं है कि ताबीर ठीक है या गलत है, बात यह है कि क्या हम दूसरे आदमी की ताबीर लेकर कुफर का फतवा लगा सकते हैं? नहीं। तीसरी बात, इसने कहा कि वसीयत आले बैत की वजह से है, वसीयत आले बैत की वजह से है, वसीयत मना हुई आले सहाबा की वजह से। मैंने साबित किया कि आले बैत के झगड़े की वजह से, उन्होंने आपस में झगड़ा किया, अब्दुल्ला इब्न मसूद इस पर रो रहे थे, न ये कि हस्बुना किताबुल्लाह। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील कि हजरत उमर जब खलीफा बने तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनके हाथों पर उन्होंने बैत की, ठीक है। अगर इतने बड़े मुर्तद थे, इतने बड़े काफिर मुनाफिक गुस्ताख थे, तो उनके हाथों पर बैत क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात समझे। तो इन जुमलों के साथ कोई हरज नहीं है, ये हमारा मौकिफ है, ना आले बैत ना सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, लेकिन हरज ये आदमी पैदा कर रहा है। अच्छा, इसने कहा कि अज़वाज मुतहरात ये अलग टॉपिक है, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, इसी वाक़े का मसला है, जवाब इसी वाक़े में, ठीक है, ओके, ठीक है मैं, ठीक है। अच्छा, इसने कहा कि कराइन का मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कराइन का जवाब दिया। मैंने कहा कि शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क कर दिया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एतराज नहीं किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खामोश रहना, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को खामोश रहना और वही बात लौटाना जो हजरत उमर ने फरमाया, ये करीना है कि हजरत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमर है वो वाजिब नहीं था। अच्छा, ये देखो इसने क्या दजल किया। इसने कहा कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे छोड़ दो कि जिस चीज के अंदर मैं हूं वो बेहतर है उस चीज से जिसकी तरफ मुझे तुम बुलाते हो, ठीक है। अच्छा तारिक भाई, आप अपने आप को एक सूरत हाल में आप रखें। दो गिरोह हैं, एक गिरोह कह रहा है कि लिखो, एक गिरोह कह रहा है कि न लिखो। तो लफ्ज जो बुलाना है ना वो लिखने वाले की तरफ है, न ये कि वो जो मना कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसकी तरफ तुम मुझे बुलाते हो, यानी जो लिखवाने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे हैं कि मुझे छोड़ो। इसने दजल किया, इसने उल्टा किया। तूने दजल किया, मैंने तेरा झूठ पकड़ लिया। अगर किसी और बात वाले लफ्ज देखो, लफ्ज ये है कि जिसकी तरफ तुम मुझे बुलाते हो। अब अगर कोई आदमी मना कर रहा हो उसको बुलाना नहीं कहा जाता, ठीक है। तो गलत तर्जमा किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे छोड़ दो जिसमें मैं हूं, यानी मैं नहीं लिखवाना चाहता हूं, मैं नहीं लिखवाना चाहता हूं। हजरत उमर की बात उन्होंने मान ली। अच्छा, मैंने इसको पूछा क्या दीन कामिल हो गया? इसने क्या जवाब दिया? दीन कामिल हो गया। अगर दीन कामिल हो गया तो फिर उसके अलावा जो बातें हैं वो वही तो नहीं हो सकती, क्योंकि दीन सिर्फ वही से आता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दीन तो सिर्फ वही से आता है। तो अगर दीन मुकम्मल हो गया, और कुरान की आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम, आज हमने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, इसका मतलब यह था कि वो बात वही से नहीं आई। अगर वही नहीं है तो इज्तिहादी था ना, ठीक है। अच्छा, ये इसने कहा कि हजरत उमर, किसने कहा कि हजरत उमर से लिखवाया? वह यार तूने खुद पहले कहा, तारिक भाई गवाह है, तूने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्तुबु लकुम किताबन हजरत उमर से और हजरत उमर की जमात से कहा। तो अभी तूने अपना मौक़िफ़ बदल दिया, क्योंकि तुझे पता चल गया कि मैंने तुझे पकड़ लिया है। झूठा आदमी, झूठा दज्जाल कज़ाब, झूठ बोल रहा है कि किसने कहा? तूने कहा, तूने शुरू में कहा। भाई
میری بات میں میری باری میں بات نہ کرنا. آپ نے میرے بارے میں بات کی تھی. آپ لڑنا شروع ہو گئے ہیں, آپ تو لڑنا شروع ہو گئے ہیں علامہ صاحب. اچھا آپ نے کہا کہ کس نے کہا؟ آپ نے کہا کہ حضرت عمر سے کہا, ٹھیک ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر مخاطب نہیں تھے. اگر حضرت عمر, یہ ان کے الفاظ ہیں, حضرت عمر مخاطب نہیں تھے. اگر حضرت عمر مخاطب نہیں تھے تو امر ان کو نہیں ہوا نا, تو انہوں نے مخالفت ہی نہیں کی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ کتاب حضرت عمر کے لیے تھی تو حضرت علی کو کیوں دے دی؟ تو اس نے جواب دیا حضرت علی کے ساتھ کچھ اور لوگ موجود تھے. اب دیکھو, جس روایت کو یہ استعمال کر رہا ہے دوسرے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے, اسی حدیث کو میں نے پیش کیا حضرت علی کی موجودگی کے لیے. یہ دیکھو کیسا دجل, جب میں پیش کروں تو قبول نہیں کرتا, لیکن اپنی بات آتی ہے تو وہی کتاب سامنے کرتا ہے. وہی کتاب یہی ہے, ٹھیک ہے. سلیم ابن قیس والی کتاب, یہی کتاب استعمال کر رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا حضرت علی موجود, کہتا ہے کہ نہیں حضرت علی موجود نہیں ہے. پھر جب دوسرے لوگوں کا وجود ثابت کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر وہی حدیث دجل. اچھا پھر کہہ رہے کہ میں نے اس کو کہا کہ اگر حضرت علی موجود نہیں تھے تو حضرت علی جس طرح تمہارا استغاثہ ہوتا ہے, جب تمہیں مار پڑتی ہے مناظروں کے اندر تو تم استغاثہ کرتے ہو, تو حضرت علی سن سکتے ہیں. حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کیوں نہیں سنا؟ تو اس نے کہا اللہ بھی سنتے ہیں. استغفر اللہ, خالق اور مخلوق کے درمیان وہ مشابہت کر رہا ہے, خالق اور مخلوق کے درمیان تشبیہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو خالق ہے, تم اللہ تعالیٰ پر قیاس کیوں کر رہے ہو؟ استغفر اللہ. اچھا استغفر اللہ. پھر اس نے کہا اچھا تو میں نے ثابت کر لیا الحمدللہ کہ کس نے وہ جملہ جو حضرت عمر نے فرمایا, حضرت علی نے بھی وہی جملہ فرمایا. اگر کفر کا فتویٰ حضرت عمر پر, کفر کا فتویٰ حضرت علی پر. جھگڑا کس نے کیا؟ حضرت عمر نے نہیں کیا, آل بیت نے کیا. میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس کی کوئی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی, حسن اور حسین اس اہل بیت, یہ جو لفظ ہے اس اہل بیت سے خارج ہیں. اس اہل بیت سے ان کو خارج کرو, ان کو نکالو. میں نے دخول ثابت کر دیا تیری 3 کتابوں سے, تیری 3 کتاب. اچھا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ان کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ آخری بیماری تھی, یعنی وہی مجلس تھی. ٹھیک ہے, اگر وہ مجلس نہیں تھی تو ثابت کر اور مجالس تھی, تو مجالس. اچھا میرا یہ سوال بنیادی سوال اور یہ آخر تک یہ سوال رہے گا کہ اتنی بڑی مصیبت میں حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ دیا؟ اتنی بڑی مصیبت جس کو عبداللہ ابن عباس رو کر کہہ رہے ہیں. حضرت علی مرنے کے بعد شیعوں کو ایران میں اور عراق میں اور 12ویں امام کو وہ غار میں, ان سب کو تو مدد دینا ہے, لیکن جب مدد کا وقت تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کچھ نہیں کیا. توبہ توبہ توبہ, لا الہ الا اللہ. اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی گستاخی. پھر کہتے ہیں ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں. اس کو ماننا کہا جاتا ہے, اس کو ماننا کہا جاتا ہے, ہاں اس کو ماننا کہا جاتا ہے. اچھا کتنا وقت باقی ہے؟ 1 منٹ. اچھا آخری بات, اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ کس کا مذہب ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کا مذہب ہے. حسبنا کتاب اللہ تیرے امام کا مذہب ہے. یہ ہے علل الشرائع صدوق کی. دیکھو وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ پوری حدیث پڑھنا بھائی, جیسے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں. اچھا باب ہے العلہ التي من اجلها نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن اکل لحوم حمر الاہلیہ وعلت تحریم البغال. ٹھیک ہے, خچروں کے جو گدوں کے گوشت حرام کر دیا. ٹھیک ہے, تو قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين عن ابن ابي عمر عن ابن عدينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألته, میں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا. اب ختم ہوا ہے, ختم. اوکے اب ختم ہوا ہے. جی میرے محترم ناظرین,
7ویں ٹرن شروع ہو جی جی سر چلیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض یہ تھا کہ صحابہ نے اپنے منافع، البتہ سب صحابہ نے نہیں، وہ صحابہ جس کا لیڈر عمر ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو رد کرنا شروع کیا. اس نے شخص کا جواب دیا، یہ تو بخاری کی اپنی عبارت ہے، کیوں اس کا جواب تم نے نہیں دیا؟ کہ انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا ما لہو ما شأنہ احجرا، کیوں اس پہ سے آپ گئے بھائی؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، وہ حدیث نمبر 422. اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت ہی ہذیان کہہ رہا ہے. ہذیان کا مطلب بکواس، نہایت ہی بہت ہی بکواس. استفہموا، اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فذهبوا يردون علیہ. پھر یہی لوگ جن کا لیڈر عمر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پیغمبر کو رد کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدعونی انا فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ. یہ کہتا ہے میں نے دجل کیا، یہاں پر میں نے دجل کیا، یہ میں آپ کے بہت بڑے عالم، محدث، محقق، شارح بخاری اس کے الفاظ دکھا رہا ہوں. من الذی تدعوننی الیہ من ترک الکتابہ. یہ بات کس کے جواب میں تھا؟ ان صحابہ کے جواب میں جو کہہ رہے ہیں یہ ہذیان کہہ رہے ہوں. جعلوا یردون علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرا رہے تھے، رد کر رہے تھے مسلسل. ان کے جواب میں ہے کہ تم جس کی طرف دعوت دیتے ہو میں اس سے بہتر حالت میں ہوں. وہ کتابت کی طرف دعوت دے رہے تھے یا ترک کتابت کی طرف؟ حائنی صاحب خود کہتے ہیں ترک کتابت. یہ دیکھو ترک کتابت کی طرف وہ دعوت دے رہے تھے. اچھا، یہ پھر فتح الباری میں بھی یہی جملے ہیں. فتح الباری ابن حجر جزء 8 فذهبوا يردون عليه قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. صفحہ نمبر 132 میں حدیث ہے، صفحہ نمبر 134 میں ان کا شرح ہے. اي الذي اشرت عليكم من الكتاب خير من ما تدعونني اليه من عدمها. کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حکم دیا کہ کتابت کیا جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترک کیا. بھائی جب کوئی لکھنے کو تیار نہیں ہے، جب سب اس کے بات کو رد کر رہے ہیں، ان کو گالی مل رہا ہے، تو اس حالت میں اور پھر بخاری کے الفاظ آپ دیکھیں، بار بار بخاری ہے کہ فلما اکثروا الاختلاف واللغط، جب وہاں پہ بہت آواز بلند ہو گئی، مخالفت ہو گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، جس حالت میں ہوں میں بہتر ہوں، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کے قانع نہیں ہوئے کہ وہ قانع ہو گئے، کنونس ہو گئے کہ ترک کرنا، کتابت نہ کرنا بہتر ہے. وہاں پہ لوگوں نے ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا. اس حالت میں لکھنا ہی ناممکن تھا. جب ایک جھگڑا شروع کر دیا عمر نے تو لکھنا ناممکن تھا، اس لیے ترک کر دیا کتابت. اچھا، اور بعد میں لکھوایا کتاب الطبقات الکبریٰ ابن سعد میں ملاحظہ فرمائے، جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 234 ہے. عمر صاحب کی حدیث ہے. آپ نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُهُ، کہ اس نے ازواج سے بدتمیزی کی ہے. ازواج کیا کہہ رہی تھی؟ ازواج کہہ رہی تھی کہ کتابت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن خیر منکم. عمر نے ازواج سے بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے نا. ازواج کہہ رہے تھے کہ کتابت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ازواج آپ لوگوں سے بہتر ہے، ان کا موقف آپ سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کتابت کے حق میں نہیں تھے، کتابت کے حق میں تھے. ان کا حکم ہی کتابت تھا. یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 5338. یہاں پر جب عمر کی اپنی حدیث ہے، عمر بن الخطاب کے اپنے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فَكَرِهْنَا ذَلِكَ أَشَدَّ الْكِرَاهَةِ، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سخت نفرت تھی. نبی کے حکم سے نفرت، یہ کیسے مسلمان ہے؟ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں قلم کاغذ لے کے آؤں تاکہ میں لکھا دوں. فقال النسوہ، عورتوں نے کہا کہ الا تسمعون ما يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نہیں سن رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ تو میں نے کہا انکن صواحبات یوسف، میں نے کہا تم تو مصر کے بدکارہ عورتیں ہوں. اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے ازواج کو گالی دے، یہ احانت نبی نہیں ہے. اور نبی کا شتم، نبی کی احانت کفر نہیں ہے، تو کیا ہے؟ کیوں جواب مانگو، استغاثہ کر لو، تم نے جواب آ جائے تجھے. اچھا، پھر میں نے ان کو مزید ڈانٹا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوهن فانهن خیر منکم. پیغمبر نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو توہین نہ کرو میرے ازواج کو، یہ آپ لوگوں سے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی موقف کی تائید کی ہے؟ کتابت لکھنے کی توقیف کی ہے. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اس میں بھی یہ کتاب حدیث موجود ہے. اچھا، اور پھر ابن عباس نے جو گریہ کیا ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ اسلام کی ساری مصیبت کس سے ہے کہ کتابت نہ لکھا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ ابن عباس کافر تھے؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدم کتابت چاہتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ تو بڑی مصیبت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصیبت اسلام پہ لایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کے حق میں تھے، کبھی وہ کنونس نہیں ہوا کہ کتابت کو چھوڑنا چاہیے. اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث الرضیہ کل الرضیہ اس بات کی دلیل ہے. ان باتوں کا تم کبھی جواب نہیں دے سکو. تو تم نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، بالکل اجتہاد نہیں کیا، غلط بات کو کیا. اور آپ نے کہا اگر دین کامل ہے تو یہ کہیں سے وہی ہو سکتا ہے، اور وحی میں تکرار نہیں ہے. بھائی آج تو نے قرآن نہیں پڑھی مولی، لمبی تو داڑھی تو تیری بڑی لمبی ہے. وحی میں تکرار نہیں ہے، وحی میں تکرار ہی تکرار ہے، وحی میں تکرار ہی تکرار ہے. نماز آ گیا، نماز آنے کے بعد دوبارہ کہتا ہے نماز پڑھو، پھر کہتا ہے نماز پڑھو. ایک دفعہ زکات واجب ہو گیا، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر کہتا ہے زکات پڑھو. اور امامت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غدیر خم میں اعلان ہوا، دوبارہ اس کی تاکید کے لیے. اور تم ثابت کرو نا کہ اجتہاد ہے، تیرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. میں نے ثابت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد نہیں تھے. ان اتبع، اس کا جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ اپنے سے بنا بنا کے لوگوں کو قیاس کر کے سناؤں. اچھا آپ نے ادعا کیا کہ ابن عباس نے عمر کی بیعت کیا، وہ حدیث دکھانا بھیا، وہ عبارت دکھانا کہ ابن عباس نے کہا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. یہ ایسے پوچھ لینا، کوئی ہمیں دکھا لینا کہ ابن عباس نے کہاں پہ عمر کی بیعت کیا. کسی کتاب میں نہیں ہے، ان کا کام ہی جہاں پھنس جائے یہ جھوٹ بنا دیں. اس کا طریقہ کار یہی ہے. اچھا اگر یہ کہتا ہے، اس نے مجھ سے سوال یہ کہ اگر عمر مخاطب نہیں تھے تو اس نے مخالفت کیسے کیا؟ اور بھائی عمر بالخصوص مخاطب نہیں تھے کہ تم وصیت لکھ دو، اس طرح تو نہیں تھا کہ عمر ہی سے کہا مجمع ہے، سب سے خطاب ہے کہ تم لے کے. عمر نے مخالفت کیا ہے، کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ ہذیان کہہ رہا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، اب میں آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں وصیت نہیں، اس مجلس میں وصیت نہیں لکھائی ہے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنونس ہو گئے تھے، کنونس نہیں ہوئے تھے. یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ دار الفکر، محمد شاکر کی تحقیق ہے. اس حدیث نمبر 1935، اسناد صحیح. صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ابن عباس کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فتنازعوا، لوگوں نے تنازع کیا، نزاع کیا. نزاع کا آغاز کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا. اس نے کبھی جواب دیا ہے کہ عمر نزاع کا آغاز کرنے والا نہیں تھا؟ کبھی اس نے جواب دیا؟ اس نے جھوٹ سے ادعا کیا کہ میں نے ثابت کیا کہ علی علیہ السلام نے بھی وہ بولا کہ یہ کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام نے فلان بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. کسی، میں نے کہا نا کہ کسی کتاب میں دکھانا وہ کہاں لکھا ہے. اور شیخ صاحب میری باتیں سن رہے نہیں، کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. میں سن رہا ہوں، یہ خود اپنے سے 10 منٹ اس کو ملتے ہیں نا، میں اس میں انٹرپٹ بھی نہیں کر سکتا. اس میں جتنی مرضی یہ جھوٹ بولے بھائی کہ علی علیہ السلام، حسن حسین علیہ السلام نے بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. انہوں نے سب نے بولا ہے. اور جھوٹ کہاں جھوٹ پہ جھوٹ. تو صحابہ نے کہا ما شانہ احجرا، صحابہ نے بولا اس کو کیا ہو گیا، یہ تو یہ احجر ہذیان کہہ رہا ہے. قال سفیان یعنی حذا، سفیان ابن عیینہ، اللہ اللہ اللہ، سفیان ابن عیینہ شیخ الاسلام احمد ابن حنبل کا استاد، بخاری مسلم سب کو اس کے سے نقل کرتے ہیں. اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث کیا کہتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہا ہے. فذهبوا يعيدون علي دعوني فالذي انا خير، پھر چلے گئے. اس کے بعد تکرار کرنا شروع کیا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ بکواس کر رہے ہیں. يردون علي، دوسری حدیث میں اس پر رد کرنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، کہ تم مجھے ترک کتابت کی طرف بلا رہے ہو، یہ صحیح نہیں. اچھا تو یہاں پہ پتہ چلا نا نبی آپ کو میرے محترم ناظرین کہ ترک کتابت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاں پہ آخر نہیں لکھا ہے اس مجلس میں؟ کیونکہ ان کو گالی ملی ہے، کوئی لکھنے دے نہیں رہا تھا ان کو. اچھا ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار الفکر، دار احیاء التراث. یہاں پہ حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 3053. اس میں یہ ہے، اسی حدیث میں عبداللہ بن عباس فقالو حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور اس کے ساتھیوں نے کہا، حزب اختلاف نے کہا، حزب اختلاف کے قائد نے کہا، وہ میں ثابت کر دوں گا کہ عمر نے بولا ہے. ہائے 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 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہو. تو صحابہ کافر ہوئے نہیں ہوئے بھائی؟ جو صحابہ نے جو مخالف تھے اہل بیت علیہ السلام کے، وہ کافر ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر کیا جزء ثامن. یہاں پہ ملاحظی حدیث کے ذیل میں کہتے ہیں کہ کشمیہنی کے نسخے میں حجرہ مرتین. صحابہ نے بولا یہ تو بکواس. ہاں جی.